नाज़रीन सलाम अलैकुम, आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम वुमेन ऑफ इस्लाम में, जहां हम मुसलसल बात कर रहे हैं उन बीवियों की जिन्हें परवरदिगार आलम ने कुछ खास सिफात से नवाजा है और जो हम तमाम के लिए मशाले रहा है। आज हमारे एपिसोड में हम बात करेंगे मादरे मूसा की और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ने आपको कौन सा तोहफा, कौन सी नेमत से नवाजा है। लेकिन आइए इससे पहले इस्तकबाल करते हैं सिस्टर अज़मी ज़हरा रिज़वी का। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर, जहां हमने काफ़ी सारी बीवियों का जिक्र किया तो वहीं एक और बीवी है जो हमारे जहन में आती है, जो कि है जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा। अगर इनकी बात करें, इनकी शख्सियत पर नज़र डालें तो क्या परवरदिगार आलम ने आपको भी किसी ख़ास सिफत से नवाजा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि हम जिस रवायत का जिक्र कर रहे हैं जो बिहारुल अनवार में मौजूद है कि कुछ ख़ास बीवियों को खुदावंद आलम ने कुछ ख़ास सिफ़ात से नवाजा है। आज मादर मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र होना है, तो लिहाजा आपको भी खुदावंद आलम ने ख़ास सिफ़त इनायत की है और वो है सब्र की सिफ़त। सब्र यकीनन अपने आप में एक ख़ूबसूरत तोहफ़ा है जो कि हम देखते हैं दुनिया में हर एक को ये मैसर भी नहीं होता। बिल्कुल ठीक। और बेशक ये बात भी ये है कि जो साबिर है वो खुदा के नज़दीक बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करता है दुनिया से लेकर आखिरत तक के। अगर दुनिया में उसे फ़वाइद ना भी मिलें, उसके सब्र के नताइज उसे ना भी मिलें, तो आखिरत में तो इस कदर अज्र सवाब है उसके लिए कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। तो ये सब्र एक बेहतरीन सिफ़त है और ये सिफ़त खुदावंद आलम ने बतौर ख़ास बिलख़ुसूस मादर मूसा अलैहिस्सलाम को इनायत की है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बेहतरीन नबी हैं जिन्हें कलीमुल्लाह भी कहा गया है, खुदा से कलाम किया करते थे। और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा कि जिनके नाम में इख्तिलाफ़ पाया जाता है, यूकाबिद भी मिलता है आपका नाम और दूसरे नाम भी आपके मिलते हैं, तो लिहाजा इन्हें खुदावंद आलम ने जो सब्र की एक ख़ास सिफ़त इनायत की है, इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा तारीख़ का जायज़ा लेना होगा कि हम तारीख़ पर एक मरतबा निगाह डालें कि किस तरह से सब्र की एक ख़ास सिफ़त को हम बीबी के वजूद में पाते हैं। जी। तो जब हम तारीख़ का मुतालिया करते हैं तो हम सबसे पहले उस दौर के हालात की तरफ हमें जाना होगा कि जब जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो अपने अहले ख़ाना, अपने अज़ीज़ व अक़रबा, अपने अहले बैत को उन्होंने जमा किया और फिर आगे के हालात के बारे में जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बताना शुरू किया और ख़बर भी दी कि बनी इसराइल के हालात आगे चलकर ठीक ना होंगे और कुछ दूसरे होंगे कि जो तुम पर काबिज़ आ जाएंगे और तुम पर जुल्म भी करेंगे और बहुत अरसा तक के जुल्म ज़्यादती का सामना तुम्हें करना होगा। फिर उस वक्त एक मर्द आएगा कि जो इस तमाम जुल्म ज़्यादती से तुम्हें निजात देगा और वो पिसरे याकूब में से होंगे और फ़र्जंदाने लावी में से होंगे। यानी कि हम तारीख़ को जब हम गौर करें तो जनाब यूसुफ़ पैगंबर की नस्ल जो है, नस्ल में नबूवत नहीं आई थी। उनके दूसरे भाई यानी जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे थे लावी, उनकी नस्ल से फिर आगे चल करके जो बेटे हुए हैं उनमें नबूवत आई है और फिर उनमें ही जनाब मूसा अलैहिस्सलाम भी पैदा हुए। तो लिहाजा ये बशारत, ये तमाम ख़बरें जो है आगे की, आइंदा की, ये ख़ुद अपने वफ़ात के नज़दीक जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को जमा करके, अहले ख़ाना को, अज़ीज़ों को, अक़रबा को, अपनी कौम को बताई थी। और फिर आपने ये भी बताया कि जब वो मर्द आएगा जो कि पिसरे याकूब में से होगा, उसका नाम मूसा होगा और उनके बाप का नाम इमरान होगा। और यही वजह थी कि फिर इस रवायत को जो है बारहा, मतलब ये नस्ल दर नस्ल जो है चलती चली आई, तो लोगों ने अपना नाम जो है इमरान रखना शुरू किया और फिर जब उनके यहाँ बेटा होता तो नाम मूसा रखते कि शायद हम ही वो इमरान हो और हमारा बेटा ही वो मूसा हो। तो लिहाजा इस तरह से नाम भी रखना शुरू किया। यहाँ तक कि रवायत मिलती है कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं कि 40 अफराद बनी इसराइल में से हुए जिन्होंने झूठा दावा किया था कि वो मूसा हैं। जैसा कि आज भी हम दौर में इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के मुतालिक ये भी रवायतें पाते हैं कि ऐसे भी लोग होंगे जो दावा करेंगे कि हम ही इमाम महदी हैं, नौज़ुबिल्लाह, कि ऐसे लोग भी पैदा होंगे कि जो ये दावा करेंगे। तो ये उस दौर में भी हम देख रहे हैं कि जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी वक्त में निशानदेही की है, बताया है, लेकिन बहुत से अफराद हैं जो झूठा दावा भी करते हुए, तकरीबन 40 अफराद तो बनी इसराइल के ही थे कि जिन्होंने झूठा दावा किया कि मूसा जो है हम हैं।
پھر یہ جب بات عام ہوئی تو یہ بات جب دور فرعون کا آیا اور یہ بات فرعون تک پہنچی تو فرعون کے کاہنوں نے جو علم نجوم وغیرہ رکھتے تھے اور بتایا کرتے تھے اسے آگے کی یہ باتیں، تو اسے یہ بتایا کہ اس سال جو ہے ایک لڑکا جو ہے بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا کہ جو تیری اور تیرے قوم کو جو ہے نیست و نابود کر دے گا اور تیری یہ جو حکومت ہے اس کو زوال آ جائے گا، اس کی وجہ سے یہ تمام پریشانیوں کا سامنا تجھے کرنا ہوگا۔ یہ کاہنوں نے اسے خبر دی ہے، الرٹ کیا۔ تو یہ تمام باتیں پھر چلتی آئیں۔ تو اب جب اس نے یہ سنا تو اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں کسی کے گھر بھی اگر بیٹا پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ باقاعدہ اس نے اپنے قبیلے سے عورتوں کو معین کیا کہ بنی اسرائیل کی وہ عورتیں کہ جو حاملہ ہیں ان کے پاس رہیں، اور اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو پھر زندہ چھوڑ دیں، اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اسے زندہ نہ چھوڑیں، اسے قتل کیا جائے۔ اور اس طرح سے بنی اسرائیل میں کئی لڑکوں کا قتل کیا گیا، پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا۔ تو یہاں تک کہ اتنا ڈر اور خوف کا ماحول تھا کہ مرد یہ بھی سوچتے تھے کہ ہمیں جو ہے اولاد ہی نہیں چاہیے، ہمیں اولاد پیدا ہی نہیں کرنی ہے۔ بالکل ٹھیک تھا کہ اس بات کا خیال بھی اپنے ذہن میں لانا کہ کوئی ہماری اولاد کو آ کے قتل کر دے گا، ایک ماں باپ کو بہت ڈرا دیتا ہے، سہم جاتے ہیں انسان۔ تو یہ ڈر خوف کا ماحول، ظاہر سی بات ہے چھوٹے چھوٹے بچے مارے جا رہے ہیں، تو ایک مرتبہ یہ خیال بھی آنے لگا کہ ہم جو ہے اب ایسا کچھ کہ آگے چل کر کے ہماری فیملی بڑھے، ہم یہ سوچیں گے ہی نہیں، ہمیں اولاد چاہیے ہی نہیں کہ یہ اس طرح سے۔ لیکن جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ خدا کا ایک بہترین تحفہ اولاد ہوتی ہے، اس چیز کے متعلق میں اپنے آپ کو نہیں روکنا چاہتا، لہٰذا یہ معاملہ کہ خداوند عالم نے ہی انہیں چنا۔ اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں وہ حاملہ ہوتی ہیں، لیکن جب خداوند عالم ارادہ کر لے، فرعون لاکھ چاہتا ہے کہ ان بنی اسرائیل میں جو ایمان والے ہیں انہیں نیست و نابود کر دے، انہیں ختم کر دے، ان کا کوئی نام لیوا نہ بچے، اس لیے ان کے لڑکوں کو مارا جاتا ہے کہ لڑکیاں فقط بچیں گی، مردوں کو مار دیا جائے گا، کیا ان کا نام لینے والا بچے گا؟ لیکن پروردگار عالم جب ارادہ کر لے وہ بچانا چاہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ اور پھر اس کے کرشمے اس انداز سے رونما ہوتے ہیں کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ کہاں پر کیسے کیا باتیں جو ہیں سامنے آ گئیں، انسان بس حیرانی سے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ خدا نے انتظام کیا، اس نے ارادہ کیا تھا کہ وہ بھیجے گا اس طرح سے ایک انقلاب لانے والے کو کہ جس کے ذریعے سے ان تمام مظلوموں کو جو ہے نجات ملے گی، انصاف ملے گا کہ جس پر اس قدر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب حاملہ ہوئیں اور ان کے شکم میں جناب موسیٰ علیہ السلام آئے، خدا نے انتظام کیا، حمل کے جو آثار تھے وہ جو ہے اللہ نے ظاہر نہیں ہونے دیے، یعنی ان کو دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ پریگننٹ ہیں۔ بالکل، تو انہیں دیکھ کر یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ پریگننٹ ہوں گی۔ اور یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی، جیسا کہ میں نے بھی ذکر کیا کہ فرعون نے اپنے قوم و قبیلے کی عورتوں کو جو ہے ان عورتوں پر بنی اسرائیل کی مسلط کر رکھا تھا جو حاملہ ہوں کہ یا جن کے بارے میں شک ہو کہ یہ حمل سے ہوں گی، تو اور وہ عورتیں پھر جا کر کے خبر دیتی تھیں کہ یہ لڑکا ہوا ہے اور اسے ختم کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح سے ایک عورت جو ہے وہ مادر موسیٰ کے پاس بھی ہے کہ وہ سوچ رہی ہے کہ ان کے ہاں بھی ایسا کچھ معاملہ نہ ہو، لیکن ابھی آثار کچھ عمل کے ظاہر نہیں ہوئے، لیکن وہ وقت بھی قریب آیا کہ اب جو ایک خاص صفت جو آپ کو صبر کی عنایت کی ہے پروردگار عالم نے، اس کا اظہار ہونا ہے، اسے ظاہر ہونا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہ وہ وقت قریب آئے کہ جب بچے کی ولادت ہونی ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونی ہے، اور اس عورت کے بھی دل میں کہ جو عورت اس بات پر رکھی گئی تھی کہ وہ آ کر بتائے کہ بیٹا ہوگا، بیٹا ہوا ہے اور قتل کر دیا جائے، سخت دل عورت وہ بھی تھی، لیکن اللہ نے اس کے دل کو نرم کر دیا اور اس نے دیکھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا چہرہ جو ہے زرد پڑ رہا ہے، پریشان نظر آتی ہیں، تو اس کے دل کو اللہ نے نرم کیا، وہ قریب آئی اور آ کر اس نے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں، یہ چہرے کی رنگت، یہ کہتی ہیں کہ تم سے بتانا فضول ہے کیونکہ میں تمہیں مطلب اس معاملے میں امین نہیں سمجھتی ہوں۔ اس نے کہا کہ تو اب اللہ نے چونکہ اس کے دل میں رحم ڈالا تھا، کہا کہ پریشان نہ ہو، جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں اس کی خبر نہیں دوں گی۔ اور یہاں تک کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے اور اس عورت نے پھر باہر جا کر خبر یہ دی کہ لڑکا نہیں ہوا ہے، بس ایک گوشت کا لوتھڑا ہی تھا اور کچھ نہ تھا، یعنی کہ اس بات کو اس نے چھپا لیا خدا کے فضل و کرم سے۔ اس طرح سے اللہ دیکھے دلوں کو پلٹتا ہے اور حفاظت فرماتا ہے۔
تو اب اس طرح سے جناب موسیٰ کی ولادت تو ہو گئی، لیکن اب ماں پریشان ہے کہ کب تک وہ چھپا سکیں گی، بچہ ہے کبھی روئے گا، اس کی آواز باہر جائے گی، پتہ تو چلنا ہے، تو اب پریشان ہے۔ اس وقت خداوند عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف جو ہے قرآن مجید کی آیت جس بات پر دلالت کرتی ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 7 کا ذکر کرنا چاہوں گی، جس میں اللہ تسلی دے رہا ہے، باقاعدہ یہ چیزیں ذکر ہے روایتوں میں کہ آسمان سے صندوق کا نازل ہونا اور پھر حکم دیا جانا کہ اس میں رکھ کر کے اپنے بچے کو دریائے نیل کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہو جاتی ہے کہ اگر ایک ماں کو کہا جائے کہ اپنے بچے کو ایک باسکٹ میں رکھ کے آپ دریا میں ڈال دے، تو کوئی یہی سوچے گا کہ یہ ممکن نہیں ہے، ہم کیسے ایسے کر سکتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں بچہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، مطلب بزرگ ماں ہے اور اس کی نگاہوں کے سامنے بھی بچہ 40 50 سال 55 سال کا بھی ہو جائے، لیکن اسے بھی کچھ ضرر پہنچے تو ماں تڑپ اٹھتی ہے، بالکل 2 لمحے کے لیے بھی بچہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے ماں تڑپ اٹھتی ہے، اور بالخصوص جو بچہ شیرخوار ہو، بہت کم سنی کے عالم میں، تو اس کے لیے ماں کے دل میں ایک زیادہ رحم ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ بچہ ٹوٹل جو ہے ماں پر ڈیپینڈ ہے، اور اس کو اس طرح دریا کی لہروں کے حوالے کرنا یہاں پر تو بہت بڑا مرحلہ تھا، ایک بہت بڑی مشکل تھی ماں کے لیے۔ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ صبر کا امتحان تھا، تاکہ آج کے دور میں وہ ماں باپ جن کے بچے ابراڈ میں ہوتے ہیں، کتنے بھی بڑے ہو جائے، شادی شدہ ہو جائے، لیکن اب بھی اگر ایئرپورٹ چھوڑنے جاتے تو اکثر دلوں میں یہ سٹریس ضرور رہتا ہے کہ صحیح سلامت پہنچ جائے، اپنا خیال رکھ پائیں گے نہیں رکھ پائیں گے۔ تو وہیں یہاں تو ہم ایک نیو بورن کی بات کر رہے ہیں، بالکل، اور وہ بھی ایسے ظلم کے ماحول میں، بالکل امن و امان کا ماحول بھی نہیں تھا کہ ہر طرف ظلم ہے، زیادتی ہے، پتہ ہے کہ بچے اس طرح سے قتل کیے جا رہے ہیں، لڑکوں کو چن چن کر کے اس طرح سے قتل کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ نے تسلی دی۔ کس طرح سے کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 7 کی خداوند عالم نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی کہ انہیں دودھ پلاؤ، اور جب ان کے لیے خطرہ محسوس کرو انہیں دریا میں چھوڑ دینا، اور حزن و ملال نہ کرنا، کیونکہ ہم انہیں تمہاری طرف پلٹا دیں گے اور انہیں رسول بنائیں گے۔ اب یہاں پر وہی بات کی، خدا نے تسلی تو دی، اب اس تسلی کی وجہ سے دل کو کچھ راحت ملی، لیکن اس ماں کے صبر کو سلام ہے کہ جو دریا کی اس لہروں کے حوالے، وہ بھی دریائے نیل کے حوالے بچے کو کر رہی ہیں۔ یقیناً لاکھ تسلی مل گئی، لیکن ایک ماں کا دل ہے کہ وہ پریشان رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، اور اب دریا میں ڈال رہی ہیں بچے کو، لیکن بے قراری، خداوند عالم نے دل کو قرار کچھ عنایت فرمایا، جس کی وجہ سے تو رہتی ہی ہے، یقیناً وہ صبر کی اس منزل پر پہنچ پائیں۔ اگر صبر کی منزل نہ ہوتی خواہر، تو ہم تصور کریں کہ ایک ماں کا کلیجہ وہ پھٹ جاتا کہ ہمارا بچہ وہ بھی نگاہوں کے سامنے دریا کی لہروں کے حوالے، اور وہ بھی میں اپنے ہاتھوں سے کس طرح، لیکن وہ صبر ہی تھا کہ جس نے انہیں اتنی ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، انہیں اپنے بچے کو اس صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈال دیا، اور خدا کے اس فیصلے پر۔ تو یہاں پر سب سے بڑی بات ہے کہ خدا پر یقین ہے، اور اب دریا کے حوالے کر رہی ہیں۔ اب دریا کے حوالے کرنے کے بعد میں پھر معاملات یہیں سے آپ کے صبر کا آغاز ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو سب سے بڑی چیز ہے کہ دریا کے حوالے کرنے کے بعد بھی خدا کی رضا کے لیے یہ ماں راضی رہی، یہاں تک کہ ان کا صبر اس مقام پر اتنا بڑھ گیا کہ خداوند عالم نے اس کا ذکر کیا، روایتوں میں ذکر کیا گیا کہ صبر کی خاص صفت بی بی کو عنایت کی گئی ہے، مادر موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ یہ مرحلہ آسان نہیں ہے۔ جی سسٹر، ہم بارہا سنتے ہیں کہ پروردگار عالم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس طرح سے ہم یہاں مثال دیکھ رہے ہیں جناب موسیٰ کی والدہ کی، تو انہوں نے کافی حد تک صبر کیا ہے، اب انہیں ان کے صبر کا پھل کس طرح ملتا ہے؟ بے شک یہ ہم دنیاوی بھی ایک زبان میں اکثر سنتے رہتے ہیں کہ تسلی دی جاتی ہے کہ صبر کیجئے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، یہ ہم بارہا سنتے ہیں، اور یہ تو دنیاوی بات ہے، لیکن قرآن مجید میں خود وہ پروردگار عالم یہ وعدہ کر رہا ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، صابرین کے ساتھ میں ہوں۔ تو جب خداوند عالم قرآن مجید میں وعدہ کر دے کہ میں کس کے ساتھ ہوں، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو صبر کرے گا اللہ اس کا ساتھ چھوڑ دے گا؟ خداوند عالم تو یقیناً اس کا ساتھ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گرامی کے بارے میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ نے صبر کیا ہے اور اللہ کے حکم پر اپنے بچے کو دریائے نیل کے حوالے کر دیا، اور صبر کر رہی ہیں، خدا کی رضا پر راضی ہیں اور مصلحت الہی پر راضی ہیں، تو اب خدا ان کے صبر کا انہیں پھل عنایت کر رہا ہے کہ جب یہ داستان آگے بڑھتی ہے، دریا کے حوالے تو بی بی نے کر دیا، صبر کر لیا، خدا کی رضا پر راضی بھی ہیں، ماں کا دل ہے بے قرار بھی ہے، لیکن پھر بھی صبر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن بھی تھی،
اور جب انہیں دریا میں ڈالا گیا تو وہ بہن جو ہے صندوق کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے کنارے، بہنوں کا دل بھی ماؤں جیسا ہی اللہ نے دیا ہے، بالخصوص بڑی بہن، بڑی بہن اگر ہم کہیں تو بڑی بہن کیا بلکہ چھوٹی بہن بھی بعض اوقات ماں کی طرح بھائیوں کے ساتھ پیش آتی ہے. چاہے ہم کربلا میں جناب زینب، جناب ام کلثوم کی مثال دیکھ لیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ چھوٹی بہنیں ہیں لیکن بعد شہادت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ ماں بن کر کے امام حسن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہی ہیں. یہاں پر بھی ہم ایک بہن کی مثال دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ایک ماں کی مانند پریشان ہے بھائی کے لیے، بالکل ٹھیک، اور جب تک کہ نگاہ سے اوجھل نہیں ہو گئے وہ صندوق کوشش کیے کنارے کنارے دریا کے وہ چلتی رہیں، دیکھتی رہیں کہاں گیا. خدا کی مصلحت تھی، خدا کو جہاں پہنچانا تھا کہ جو ظالم و جابر کہتے ہیں کہ جسے مارنا چاہتے تھے خدا نے انہی کے گھر تک پہنچایا، اور خدا نے وہیں پر چاہا ہے کہ اس کی جو ہے معاملہ ایسا ہو کہ جسے مارنا تھا ہم تمہارے گھر میں اس کی پرورش دلوائیں گے، اور اس کے ذریعے ہی تمہاری اس خدائی کا جو تم دعویٰ کر رہے ہو، اپنے آپ کو خدا تم نے بنا لیا ہے، اس خدائی کو ختم کریں گے. اب یہ دیکھ رہی ہیں کہ وہ صندوق جس میں جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں وہ جا کر کے فرعون کے محل تک پہنچ گیا، داخل ہو گیا. اس کے کئی محل تھے فرعون کے، اور ایک جو تھا وہ سیر و تفریح کے لیے بنایا گیا تھا دریائے نیل کے پاس. تو لہٰذا اب وہاں بہتا ہوا وہ صندوق پہنچا. اب دریائے نیل کے تھپیڑوں کے ذریعے وہاں تک اللہ نے پہنچا دیا. اب جناب آسیہ جن کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں پچھلے گزشتہ ایپیسوڈ میں کہ بہترین جو خاتون تھیں اور جنہیں اللہ نے بہت ہی بلند مقام عنایت فرمایا، جناب آسیہ نے دیکھا ہے بچے کو دیکھتے ہی، اور اللہ نے وہ حسن اور وہ کشش جناب موسیٰ علیہ السلام میں رکھی تھی کہ ہر ایک دیکھنے والا جو ہے وہ بے قرار ہو اٹھتا تھا. یہاں تک کہ سوچئے کہ فرعون جیسا انسان، اس کی بھی جب نگاہ پڑی تو وہ چاہتا تھا کہ اس کا دل کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے بچہ ہوگا اور اسے قتل کر دیا جائے، لیکن پھر بھی جناب آسیہ کے کہنے پر کہ جناب آسیہ کہنے لگیں کہ اسے قتل نہ کر، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے. قدرت ہے یہ قدرت ہے. تو اب اس طرح سے وہ بھی مانتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اب جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جو صبر کیا تھا، اللہ اسے ظاہر کر رہا ہے کہ صبر کا دیکھو ہم نتیجہ دے رہے ہیں کہ تمہارے بچے کو ہم نے عالیشان محل تک پہنچایا ہے اور وہاں کی آرام و آسائش میں اس کی پرورش ہونے والی ہے. لیکن اب چونکہ بچہ ابھی بس نومولود ہے، اسے ضرورت ہے ماں کے شیر کی، دودھ کی. اب چونکہ یہ بچہ وہاں پہنچا، اب یہ ضرورت ماں کے دودھ کی تھی. اب دائی کی تلاش شروع ہو گئی. بہت سی ایسی عورتیں کہ جن کے بچوں کو قتل کیا گیا تھا تو انہیں بلایا گیا کہ وہ دائی کے کام کو انجام دیں، فیڈ کریں بچے کو. لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام پر قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ ان عورتوں کے دودھ کو حرام قرار دیا تھا اللہ نے، لہٰذا وہ ان دائی کے دودھ کو منہ بھی نہ لگاتے. بہرحال اب پریشان یہ لوگ بھی تقریباً 3 دن دور رہے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سے، لیکن والدہ کا صبر کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی رہی ہیں، وہاں پر خداوند عالم سے راز و نیاز کرتی رہی. یہ تو بہت ہی بڑا پیغام ہوتا ہے آج ہر کسی کے لیے کہ ہم تھوڑا سا صبر کرتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ نہیں اور کتنا، اور ہم نہیں کر سکتے. تو وہی ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ اپنی ماں سے الگ ہے، لیکن پھر بھی ان کا جو صبر ہے وہ تھک نہیں رہی ہے. انہیں یقین ہے کہ اگر اللہ کے وعدے پر اعتبار ہے پوری طرح سے، یقین ہے بالکل ٹھیک، تو اللہ ہی انہیں ملائے گا. بے شک. تو اب پھر اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھیں انہوں نے جا کر کے اس بات کا ذکر کیا، اللہ نے انہیں بھی دیکھے منتخب کیا ہے اس کام کے لیے. انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ ایک خاتون کو میں جانتی ہوں کہ جو اس بچے کو فیڈ کرا سکتی ہیں. اب انہوں نے اپنی والدہ کا ذکر کیا اور پھر انہیں بلایا گیا، اور پھر جب وہ آئی ہیں اور بچے کو آغوش میں لیا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے شیر کو قبول کیا ہے. اور پھر اب جب یہ منظر دیکھا ہے تو جناب آسیہ نے کہا کہ اب آپ یہیں پر رہیں محل میں، کیونکہ بچہ چھوٹا ہے. ایک محبت، ایک لگاؤ کچھ ہی لمحات میں اس بچے سے جناب آسیہ کو ہو گئی تھی، اور فرعون بھی مجبور ہو گیا کہ وہ آسیہ کو انکار نہیں کر سکتا تھا. تو اب یہ چاہتی ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہیں محل میں رہیں، لیکن خدا کی طرف سے انہیں یہ حکم تھا کہ وہ اس طرح کی پیشکش کریں کہ یہ بچہ میں خود اپنے گھر لے جاؤں گی، اور جب تک کہ اس کی جو مدت ہے دودھ پلانے کی وہ مکمل نہیں ہو جاتی تب تک اس بچے کو میرے پاس رہنے دیں. تو بہرحال خدا نے ان لوگوں کے دل کو اس طرح سے کیا، یہ لوگ راضی ہو گئے، بچے کو لے کر آتی ہیں، اور دودھ پلانے کی جو مدت تھی وہ جب
ختم ہوتی ہے اس کے بعد پھر یہ پلٹ کر جناب موسیٰ علیہ السلام اس محل میں آتے ہیں اور پھر وہ پورا قصہ کہ کس طرح سے پرورش ان کی ہوتی ہے اور آگے چل کر کے پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی اس فرعون کا خاتمہ ہوتا ہے اور ظلم اور زیادتی کا جو بازار گرم تھا وہ بالکل سرد ہو گیا اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے امن و امان کا پرچم لہرایا. ایک ماں کے صبر نے, اب اگر یہیں پر اگر ماں نے صبر نہ کیا ہوتا, خدا نے کہا تھا, حکم دیا تھا, کہتی پلٹ کر نہیں پروردگار عالم میں اپنے بچے کو اپنے آپ سے دور نہیں کروں گی, اگر اس وقت پیشنس نہ رکھتی, صبر نہ کرتی نہیں ہوتا یقیناً تو صورتحال شاید کچھ اور ہوتی. لیکن ان کی اس صبر نے ایک اہم رول ادا کیا ہے کہ جس کے ذریعے خداوند عالم نے ان کے بچے کو وہ بلند مقام عنایت کیا ہے کہ اس صبر کی بنا پر کہ کہاں پر پروردگار عالم یقیناً وہ رسول بھی بنائے گئے اور ان کے ذریعے سے وجود جو ہے اس دنیا کا روشن ہو گیا. یہ دنیا جو ہے ظلم و زیادتی سے خالی ہو کر کے امن و امان سے پر ہو گئی تھی. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے سسٹر. اور ساتھ ہی ہم تمام کے لیے ایک بہت ہی بڑا میسج یہاں آتا ہے صبر کرنے کا, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماں کا صبر, 3 دن کا صبر کتنا بڑا چینج لے آتا ہے. تو وہیں اگر آج کے دور پر نظر ڈالیں اور بات کریں صبر کی, تو ہم بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے, بہت ہی معذرت کے ساتھ ویورز, ماشاءاللہ ہمارے ناظرین اچھے ہیں, لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ صبر کرے تو کب تک کرے, یہ تو صرف کہنے کی بات ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. آج تو اگر کسی نے ہمارے اوپر پتھر پھینکا ہے تو ہم اس کا جواب اینٹ سے دیں گے, ہم یہ سنتے ہیں, لیکن یہ نہیں مانتے کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی ہے. صبر اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کامیاب ہوں گے ہی. اگر آج کوئی اپنی زندگی میں ایسے مرحلوں سے گزر رہا ہے, ایسی پریشانی سے گزر رہا ہے, کوئی ایسی مشکل کا سامنا کر رہا ہے سسٹر کہ وہ یہ مان لے کہ میں صبر نہیں کر سکتا, تو وہ کون سی چیز ہے جو انہیں یہ پیغام دیتی ہے, میسج دیتی ہے, بتاتی ہے کہ نہیں آپ صبر کریں, آپ کا ساتھ اللہ دے گا. بے شک یہ سوال بہت زیادہ ضروری بھی ہے, کیونکہ جب صبر کی باتیں کی جاتی ہیں تو جو لوگ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں, پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں, تو وہ بعض اوقات یہ کہہ دیتے ہیں کہ بولنا بڑا آسان ہے اور ہم پر پڑتی ہے, ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے, تو اب صبر کرتے کرتے ہم بھی تھک چکے ہیں, لہٰذا اب ہم سے صبر کا دامن چھوٹ رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں اکثر ہم سنتے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو صبر کرنے والوں میں شمار کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں خدا نے اعلان کیا ہے کہ خدا کس کے ساتھ ہے, صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہم صابرین میں چاہتے ہیں, لیکن بعض اوقات ہم بے صبر ہونے لگتے ہیں, پیشنس ہمارے ہاتھ سے جانے لگتا ہے. کون سی چیز ہے کہ جہاں پر کام کیا جائے تو ہم پھر سے اپنے آپ کو صبر کرنے والوں میں, صابرین میں شمار کر سکتے ہیں. سب سے اہم چیز جو کام کرتی ہے کہ ہمیں صبر والا بنانے کے لیے صابرین میں ہمارا شمار ہوتا رہے اور ہمارے ہاتھ سے صبر کا دامن نہ چھوٹے, وہ ہے یقین خداوند عالم کی ذات گرامی پر. کس طرح سے؟ دنیا کی مثال لے لیجئے کہ ایک انسان اگر ہماری مشکلات میں آ کر کے, ایک سچا انسان جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں یہ انسان سچا بھی ہے اور یہ ہمارا مطلب واقعی بھلا چاہنے والا ہے, اور وہ آ کر کے کہہ دے کہ پریشان نہ ہوئیے, صبر کیجئے, یہ مرحلے آسان ہو جائیں گے, تو ایک اندر سے دل چاہتا ہے کہ جیسے اس کی وہ تسلی صحیح. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ دکھی دلوں کو تسلی دینا بھی بہت بہترین چیز, بہترین عمل ہے, کیونکہ بعض اوقات انسان کی بڑی بڑی ہیلپ بھی وہ کام نہیں کرتی جو انسان کے چند الفاظ کام کر جاتے ہیں. تو انسان جب وہ تسلی دیتا ہے تو بعض اوقات دل کہتا ہے کہ ہاں اس کی بات کو مان لیا جائے, یہ انسان سچا ہے, یہ صحیح کہہ رہا ہے, صبر کریں گے تو معاملہ ہمارا حل ہو جائے گا. تو ایک عام سا انسان اور اس کی سچائی اور صداقت پر ہمارا یقین رہتا ہے تو ہمیں اس کی بات ماننے کا دل چاہتا ہے. وہ خداوند عالم تو سب سے زیادہ سچا ہے, وہ تو مالک کائنات ہے, وہ ایسا صادق ہے کہ کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا, اور جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو اگر وہ کہہ رہا ہے کہ صبر تمہارا ضائع نہیں جائے گا, میں تمہارے ساتھ ہوں, اگر صبر کرو گے, تو پھر لاکھ کتنی بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں, کتنی مشکلات یا ٹائم کیوں نہ بڑھتا چلا جائے, ہم اگر یقین رکھتے ہیں کہ خدا نے کہا ہے کہ صبر کرنے والوں کے وہ ساتھ ہے تو وہ ساتھ دے گا ضرور. وہ ساتھ ہو سکتا ہے ابھی 2 دن میں دے دے, 20 دن میں دے دے, 20 سال لگ جائے اس میں, لیکن وہ ساتھ دے گا. اور پھر جب وہ ساتھ دینا شروع کرتا ہے تب واقعاً ہم دیکھتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں واقعاً خداوند عالم تیرا کیا کرم ہے کہ تو صبر کا پھل کس طرح سے عنایت کرتا ہے. اور پھر وہ ہمیں یاد آتا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, پھر ہم کہتے ہیں میٹھا نہیں, میٹھے سے بھی بہترین, بہت شیرین ہوتا ہے. تو سب سے اہم فیکٹر جو کام کرتا ہے وہ ہے ہمارا یقین خدا کی ذات پر. یقین ہے
تو ہر مرحلے آسان ہوں گے، انسان صبر بھی کر لے گا. یقین نہیں ہے خدا کی ذات پر تو پھر ذرا سی مشکلات بھی اس کے لیے بہت پہاڑ کی مانند لگنے لگیں گی، اور صبر تو بڑی پھر دور کی بات ہو جائے گی اس کے لیے. جی خواہ جی بالکل ٹھیک. آخر میں جو ہمارے ویورز ہیں جو مسئلوں میں گرے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، یہ کہتے ہیں ارے ہم نہیں صبر کر سکتے، یا پھر یہ سوچتے ہیں کہ صبر کرنا سلیوشن نہیں ہے، انہیں ایک دو سٹیٹمنٹس میں آپ کیا کہیں گی؟ آخر میں یہ پیغام کہ جو ہمیں مادر موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت سے بھی مل رہا ہے کہ کتنی بھی مشکلات کیوں نہ آ جائیں، بڑی سے بڑی مشکلات کیوں نہ آ جائیں، اگر خدا پر یقین ہے ہمارا تو اس صبر کا نتیجہ ہمیں بہترین خداوند عالم عنایت فرمائے گا. دوسری ایک عظیم چیز پیغام کی، اپنی پیاری چیز کے دور ہو جانے پر بھی مومن اگر ہے تو وہ صبر کرتا ہے. ہر انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی ایسے کو، کبھی انسان کی شکل میں ہو سکتا ہے، کبھی اس کی کوئی بڑی پیاری سی چیز ہو سکتی ہے دور چلی جاتی ہے، تو اس پر بھی وہ صبر کرتا ہے تو اسے بھی اس کا اجر و ثواب ملتا ہے. ہو سکتا ہے انسان پلٹ کر کے اگر ہماری پیاری چیز ہم سے دور ہو گئی، ہم نے صبر کیا تو کہاں وہ پلٹ کر آ جانی ہے، وہ کہاں ہمیں مل جانی ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو اللہ دے گا وہ تو ہم بروز محشر دیکھیں گے کہ کیا کچھ ملنے والا ہے. ہماری عقلیں تو بس مادی چیزوں کو دیکھتی ہیں نا، کہ بس دنیا کی وہ چیزیں کہ ظاہری جن کا کوئی وجود ہو، جن سے ہمیں دنیاوی فائدہ مل جائے، لیکن اخروی فائدے کو جب انسان دیکھے گا تو کہے گا کہ واقعاً کاش دنیا میں کچھ نہ ملا ہوتا اور ہم زیادہ صبر کرنے والوں میں ہوتے. اور ایک عظیم پیغام صبر کرنے والوں کے لیے کہ جو اگر مصیبت کا سامنا کسی انسان کی طرف سے اسے ہو رہا ہے، کوئی اس پر ظلم کر رہا ہے، جبر کر رہا ہے، تو صبر اگر کرے تو یہ بالکل اعتماد اور یقین رکھے کہ ظالم کا انجام بہرحال بدترین ہے، اور ظالم کا نتیجہ جو ہے وہ جہنم ہی ہے. یقیناً خداوند عالم ظالم کو پسند نہیں کرتا، البتہ وہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اس کے لیے بہترین نتیجہ خداوند عالم عطا فرماتا ہے. ایبسلیوٹ بالکل ٹھیک سسٹر، آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے. ویورز آخر میں بس آپ سے یہی کہنا چاہیں گے، اگر ہم ہماری زندگی پر نظر ڈالیں تو کافی ایسے مرحلے آتے ہیں، پرابلمس آتے ہیں، سچویشنز ہوتی ہے، یا ہم یوں کہیں ہمارے اپنے ہمیں اتنا کچھ کہہ جاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں کہ ہمارا دل بے ساختہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی ہم صبر نہیں کر سکتے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، ہم مزید مسئلوں کو، باتوں کو اپنے اوپر نہیں لے سکتے. لیکن صبر کریں، اللہ پر یقین رکھیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے صبر کا میٹھا پھل آپ تک کس طرح پروردگار عالم پہنچاتا ہے. اللہ پر یقین رکھیں اور اس بات کو یاد رکھیں، فیتھ نیور فیلز. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.